बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप बेटा? आज हम उर्दू का सबक पढ़ने जा रहे हैं चुगलखोर। जैसा कि सबक के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस सबक में मुसन्निफ जो है एक माशरती और इखलाकी बुराई की बात कर रहा है, चुगली के बारे में। मुसलमान होने की हैसियत से बेटा हम सब जानते हैं कि ये कितनी बुरी चीज़ है। और अगर कुरान पाक का जिक्र किया जाए तो सूरह हजरात में जो है इसका कुछ इस बारे इस तरह से बताया गया है कि अगर कोई शख्स चुगलखोर है तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। यानी कि ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है जिससे हम गुनाह के भी मुर्तकिब होते हैं। और क्या है, हमारे अखलाक जो है वो बहुत हद तक जो है वो अखलाक रज़ाइल में ये आता है। ठीक है, तो मुसन्निफ जो है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मुसन्निफ कौन है, उनका दौरे हयात क्या था और आपके इस सबक को आपकी उर्दू के किताब में शामिल करने का मकसद क्या है। तो चलिए बेटा देखते हैं। मुसन्निफ का नाम है शफी अकील। शफी अकील के बारे में बेटा अगर अब बात की जाए तो वो एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। और ये जो सबक है आपका, ये कौन से सिन्फ है? ये एक लोक दास्तान है। आपको पता है लोक दास्तान एक ऐसी इलाके की कहानी होती है जो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल होती रहती है। यानी कि ऐसी दास्तान अगर देखा जाए तो इसकी कोई असल नहीं होती, यानी कि ये लोगों के जरिए ही आगे पहुंचती है और बाज़ वक़्त इसमें कुछ तब्दीलियां भी आ जाती हैं। लोक दास्तान का जो है वो मकसद होता है नस्लों की किरदार साजी। यानी आप देखें कभी भी किसी कहानी को अगर हम देखते हैं तो उसके नतीजे में हम कोई ना कोई एक सबक जरूर सीखते हैं। जैसे जीत हमेशा सच्चाई की होती है, बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, किसी भी माशरे की तहजीब में और नस्लों की किरदार साजी में इन दास्तानों का भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो ये जो आपका बेटा सबक है ये सिन्फ के लिहाज से जो है वो एक लोक दास्तान है। और इसको अखज़ कहाँ से किया गया है? पंजाबी लोक दास्तानें। जो इनके मुसन्निफ हैं उन्होंने बहुत सी दास्तानें लिखी, तो उनमें से जो एक अहम है पंजाबी लोक दास्तानें, उसमें से इसको लिया गया है और आपके सबक में शामिल किया गया है ताकि आप जो है जान सकें कि चुगलखोर जो होता है इंसान वो अपने लिए कितने मसाइल पैदा करता है और किस तरह से वो लोगों का एतमाद जो है वो खो देता है और किन किन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। चुगलखोरी देखा जाए तो एक फितना फैलाने वाली जो है वो चीज़ है। और आपको पता है फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा इसको संगीन करार दिया गया है। तो इस सबक को हमने पढ़ना है और हमने सीखना है और अपने तौर पर भी कोशिश करनी है कि इस बुराई से जो है वो हम बच सकें। तो मुसन्निफ के बारे में बेटा थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर उनके दौरे हयात की बात की जाए तो 1930 से लेकर 2013 तक उनका दौरे हयात है। उनकी पैदाइश लाहौर के करीब गांव थीना में हुई। उनका जो असलूब था, उनका जो तरीका कार था बेटा लिखने का, वो बहुत सादा और सलीस था। आपको पता है कहानी ज्यादा सादा जुबान में होती है ताकि बासानी हर इंसान की समझ में आ जाए। और उनके बारे में ये भी गुमान किया जाता था कि वो तबाजात थे, यानी कि वो अपनी तबीयत और अपने जहन के मुताबिक जो है वो उसको लिखा करते थे। उनकी अहम तसानीफ में पंजाबी लोक दास्तानें, उन्होंने और भी चीनी दास्तानें लिखी, जापानी कहानियां लिखी, ईरानी कहानियां लिखी, पेरिस फिर पेरिस है हमारी मंजिल, गाजी या शहीद, ये उनकी अहम तसानीफ में इनका शुमार किया जाता है। जी हमने जाना सबक के बारे में कि सबक किस बारे में है और उसके मुसन्निफ जो हैं उनका क्या दौरे हयात था, उनका क्या तरीकाकार था। अब हम बढ़ते हैं अल्फाज मायनी की तरफ। आपको पता है कि अल्फाज मायनी अगर हम पहले पढ़ते हैं और याद करते हैं तो सबक को जो है वो बासानी हम समझ सकेंगे और नस्ल पारों की तशरीह भी बासानी कर सकेंगे। जी बेटा, तो इसमें आगाज जहां से होता है सबक का तो अगले वक्तों की बात है लिखा हुआ है। अगले वक्तों से मुराद अगला नहीं है, अगले से मुराद है जो वक्त गुजर चुका है, यानी पहले जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है। दर दर की खाक छानना, बहुत ज्यादा जलीलो खार होना, क्योंकि चुगलखोर चुगली करता था और उस वजह से दर दर की जो है वो खाक छाननी पड़ी। सर फटोल, मार कुटाई, तिल मिलाना, तड़पना, शशोपंज होना, परेशानी होना, हैरानी होना, जदोकोब करना, मारना पीटना, कनखियों से देखना, तिरछी निगाह से देखना, छाछ लस्सी, आओ देखा ना ताओ, बहुत जल्दी कुछ करना, यानी कि आओ देखा ना ताओ, बहुत जल्दी में कुछ ऐसा काम करना कि होशो हवास से जो है वो काम ना लेना, अधमुआ, मरने के करीब।
تو یہ کچھ الفاظ میں نے آپ کے لکھے ہیں بورڈ پر سامنے. اس کے علاوہ مزید آپ نے اور بھی الفاظ جو آپ کی بک کے بیک سائڈ میں بھی لکھے ہوتے ہیں اس میں سے بھی آپ کو مزید رہنمائی مل سکتی ہے. جی بیٹا, تو اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سبق میں سے جو ہے آپ نے خلاصے کا ایک سوال آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو نثر پاروں کی تشریح کا ایک سوال آتا ہے اور مشقی سوالات کا ایک سوال آتا ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا میں زبانی آپ کو بتا دوں کہ اس کہانی میں جو ہے وہ مصنف آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے. اس کہانی میں مصنف نے ایک چغل خور کی کہانی بیان کی ہے کہ جو کہ اپنی چغلی کھانے کی عادت اسے اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو اس چغلی کی عادت کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو مختلف جگہوں سے جو ہے ملازمت سے بھی نکالا گیا. ایک وقت اس پر ایسا آ گیا کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا, کہیں اس پر نوکری اس کو نہیں ملتی تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بد زبان شخص ہوتا ہے, چغل خور ہوتا ہے, اس پر جو ہے کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا. تو فاقوں تک جو ہے اس کی نوبت آ گئی تھی. تو اس نے کیا کیا, وہ دوسرے کسی گاؤں میں گیا, وہاں پر اس نے کسان کے پاس جو ہے ایک ملازمت کر لی, اور کسان نے اس کو اپنے پاس اس لیے ملازم رکھ لیا یہ سوچ کر کہ اس نے جو ہے اس کی تنخواہ کچھ نہیں لینی. بس اس نے کہا کہ میں جو ہے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ ایک چغلی کھاؤں گا, اور جو روزمرہ کا اس نے کھانا کھانا ہے بس وہ, اس کے علاوہ اسے کچھ اور نہیں چاہیے. کسان حیران تھا کہ اتنے کم پیسوں پر یا اس طرح کی تنخواہ پر کون ملازمت کرے گا. اس نے اس کو رکھ لیا, اس نے اس ساتھ وقت گزارا, اور بعد میں کسان کے ساتھ اس نے کس طرح سے چغلی کھانے کا جو ہے وہ کام کیا, کس طرح سے اس کی بیوی کو بھڑکایا, کس طرح سے اس کے بھائیوں کو بھڑکایا, کس طرح سے اس کے سالوں کو بھڑکایا, اور پھر کیا ان کی اس چغلی کا جو ہے وہ انجام ہوا. تو اس طرح سے اس سبق میں کچھ چغل خور کی کہانی بیان کی گئی ہے. میں نے جو ہے اس کو اہم نکات کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ ان نکات کو نظر میں اگر رکھیں گے تو آپ بآسانی اس سبق کا بیٹا خلاصہ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے بارہا بتا چکی ہوں کہ خلاصہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. سبق کو آپ نے کم از کم 3 دفعہ بیٹا پڑھنا ہے. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بورڈ پر لکھے ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور خلاصہ خود لکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کے خلاصے کی پہلی لائن, پہلی سطر آپ کے سبق کی پہلی سطر ہونی چاہیے, اور خلاصے کی آخری سطر جو ہے وہ آپ کے سبق کی آخری سطر ہونی چاہیے. خلاصہ آپ نے بہت طویل نہیں لکھنا, لیکن یہ اس طرح سے لکھنا ہے کہ تمام نکات شامل ہوں, نکات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے, ترتیب آگے پیچھے نہ ہو اور کوئی نقطہ چھوٹ نہ جائے, ٹھیک ہے بیٹا. جی چلے ہم بات کرتے ہیں آگے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو بیٹا ہے دیہاتی چغل خور کے, اس سبق میں دیہاتی چغل خور کی بات ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ گاؤں والوں کا اعتماد اٹھ جانا. اس کی اس بری عادت کی وجہ سے گاؤں والوں کا جو ہے اس سے اعتماد اٹھ گیا تھا, اسے نوکری سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا, وہ در در کی جو ہے وہ خاک چھان رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے کسان کے ہاں جو ہے وہ ملازمت اختیار کر لی, ٹھیک ہے, کسان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی, اور 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت. اس نے کسان سے جب نوکری کی تو اسی وقت کہہ دیا کہ مجھے چغلی کھانے کی عادت ہے, لیکن 6 ماہ بعد جو ہے میں چغلی ضرور کھاؤں گا. اور اس نے یہ وقت جو ہے وہ کس مصیبت میں گزارا ہوگا کہ اس کا دل چاہ رہا ہے, جس انسان کو جس کام کی عادت ہوتی ہے نا اس کو کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسے چغلی کھانے کی عادت تھی, اور اس نے 6 ماہ میں کسان تو بھول گیا بیچارہ کہ چغلی کھا کر یہ کیا کرے گا, لیکن پھر اس کو بعد میں اندازہ ہوا کہ چغل خور جو ہے وہ کس طرح سے نقصان کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. جی پھر اس نے کیا کہا, جب چغلی کھانے کی اجازت کا وہ جو ہے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا بیٹا, تو پہلے اس نے جو ہے وہ کسان کی بیوی کو بدگمان کیا کہ جی کسان کو کوڑ ہو چکا ہے, وہ نہ مانے. تو اس نے کہا کہ تم اس کا جسم جو ہے وہ چاٹ کر دیکھ لینا, کیونکہ ایسے شخص کو جس کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا, کسان سے جھوٹ بولا, کسان سے بولا کہ تمہاری بیوی تو پاگل ہو گئی ہے, وہ لوگوں کو جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. اس کے بعد وہ گیا کسان کے سالوں کے پاس اور انہیں جا کر یہ جھوٹ کہا, چغلی کھائی کہ تمہارا جو بہنوئی ہے وہ تمہاری بہن کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے مارا پیٹا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا. ان کا وہ شرم کے مارے آپ کو نہیں بتاتی, لیکن کسان جو ہے وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے. اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کسان کے بھائیوں سے یہ کہا
کہ جو آپ کی بھابی کے بھائی ہیں وہ جناب کسان کو تو بہت مارتے پیٹتے ہیں، تو یہ بات ان سے برداشت نہ ہوئی، انہوں نے کہا کیا ہم مر گئے ہیں؟ تو وہ سب جو ہے وہ سب یہ تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کھیتوں میں جمع ہونے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ جی پھر کیا ہو گیا، جب اس طرح سے چغلی کھانے کے بعد اس کا آغاز ہوا اور پورا قصہ ویسے ہی ہوا، تو کیا ہوا کہ آپس میں ان کا دنگا فساد ہو گیا، بڑی لڑائی ہوئی، بہت خون بہا، لاٹیاں چلی، تو اتنا سخت نقصان ہوا چغل خور کے چغلی کھانے کا۔ اور پھر چغل خور کا یہ سارا کچھ معاملہ کر کے وہاں سے بھاگ جانا تاکہ اب وہ مجھے کوئی مزید نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ان پوائنٹس کو بیٹا آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے، آپ کو پتا ہے خلاصے میں آگے پیچھے نہیں کرنا، جیسے پہلے اس نے بیوی کو بدگمان کیا تو آپ وہی لکھیں گے، یہ نہیں کہ پہلے آپ سالوں کے پاس چلے گئے یا پہلے کسان کے پاس چلے گئے، جس ترتیب سے کہانی میں نکات بیان کیے گئے ہیں اسی ترتیب سے بیٹا آپ نے جو ہے وہ لکھنے ہیں، اس طرح آپ جو ہے وہ ایک اچھا خلاصہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آگے ہم آئیں تو اہم اقتباسات کی تشریح کی ہم بیٹا بات کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہر سبق سے جو بیٹا میں اہم پیراگراف جو ہیں، اہم نثر پارے جو ہیں وہ آپ کو لکھواتی ہوں تاکہ آپ اس کی لکھ کر پریکٹس کریں۔ تو آج اس سبق کے جو اہم نثر پارے ہیں وہ ہے جی اگلے وقتوں کی بات سے لے کر کامیاب نہ ہو سکا، یعنی آپ کے سبق کا جو ہے وہ پہلا اقتباس، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو حوالہ متن میں آپ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یعنی اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے آپ 4 الفاظ کے معنی لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے کہ اس میں مصنف نے ہمیں کس بارے میں بتایا ہے اور یہ جو ہے اقتباس کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اور یہ جو اگلا اقتباس ہے بیٹا، اور اس کے بعد وہ سب یہاں سے لے کر کہیں اور جا چکا تھا، اور دیکھا جائے تو یہ سبق کا آخری جو ہے وہ اقتباس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ ان پوائنٹس کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے اس کو لکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں الفاظ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہ آئے تو آپ یہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا آگے بڑھتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ تھوڑا سا میں بیٹا آپ کو دہرائی کروا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس سبق میں چغل خوری ایک بہت بری عادت ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا مصنف کے بارے میں کہ شفیع عقیل جو ہے وہ صحافی، ادیب اور شاعر تھے، ان کا دور حیات 1930 سے لے کر 2013 تک تھا، اور انہوں نے جو ہے داستانیں لکھی بہت سی، اسی میں سے یہ سبق جو ہے آپ کا پنجابی لوگ داستانیں جو اس کو شامل کیا گیا ہے۔ صنف کے اعتبار سے یہ آپ کا سبق جو ہے وہ ایک لوک داستان ہے۔ اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی پڑھے، اس کے بعد ہم نے خلاصہ کس طرح سے لکھنا ہے اور اس کے تمام نکات کو پڑھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتائے ہیں اہم اقتباسات کہ کس طرح سے آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم مشق کی طرف۔ مشق کا جو سوال ہے پہلا کہ مختصر جواب دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر میں مختصر سوالات کے جوابات آتے ہیں اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو اگر ہم اچھے سے سبق پڑھتے ہیں تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان کے جواب دے سکیں۔ میں نے پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے ان کے جواب جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر جو ہے وہ ملازم رکھا؟ تو 2 شرائط پر، ایک روٹی کپڑا اور ایک 6 ماہ بعد چغلی کھانا۔ اگر دوسرے سوال کی طرف آئیں کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ تو چغل خور نے یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ کسان جو ہے وہ کوڑی ہو گیا، سکوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، اور اگر تم چاہتی ہو اس بات کو کہ یہ حقیقت ہے تو تم اس کا جسم جو ہے اس کو چکھ کر دیکھنا، چاٹ کر دیکھنا، کیونکہ جس شخص کو ایسی بیماری ہوتی ہے اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جیم سوال جو ہے کہ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ تو اس لوگ داستان کے اینڈ میں بتایا ہے کہ ہر چغل خور جو ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کسان کے بھائی یا سالے مجھے پکڑ کر جو ہے وہ جان سے نہ مار دیں۔ تو مختصراً آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہر چغل خور اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں چغل خور نہیں ہوں۔ جی اور آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادت سے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس نے اپنا اعتبار کھو دیا، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ملازمت پر نہیں رکھتا تھا، جہاں بھی وہ ملازمت اختیار کرتا اسے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا، یہاں تک کہ اس کی جو نوبت ہے وہ فاقوں تک آ پہنچی، تو اس کو اپنی اس گندی عادت کی وجہ سے اتنا سخت نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔
جی بیٹا، یہ تو ہمارے مشق کا پہلا سوال ہو گیا جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں مشقی سوالات کی صورت میں آتا ہے، تو آپ نے ان سوالوں کو بھی بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 2 کی کہ لوک داستان کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں بھی بتایا تھا کہ لوک داستان ایک تخیلاتی کہانی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے حقیقت اگر پیچھے جا کر دیکھیں تو اس کی کوئی خاص ایک حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو نسل در نسل سینوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کے ذریعے سنا کر آگے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے منتقل ہوتی ہے۔ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہماری نسلیں ہوتی ہیں ان کی کردار سازی کی جاتی ہے۔ میں نے پھر بھی اس کے کچھ پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے کہ لوک داستان ہوتی کیا ہے۔ خیالی اور تصوراتی قصہ ہوتا ہے، کسی ایک آدمی کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ہم نے سنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نسل در نسل یہ منتقل کرتی ہوتی ہے، معاشرے کی تہذیب اور زبان کی جو ہے وہ کردار سازی کرتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کسی بھی معاشرے کی تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے اور نسلوں کی کردار سازی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہانی کا ہمیشہ ایک اخلاقی سبق ہوتا ہے جس سے ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے جو ہیں وہ ہماری نسلوں کی جو ہے وہ اخلاق کو عمدہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ سبق ایک بہت ہی دلچسپ سبق ہے، بہت ہی آسان سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے۔ نہ صرف کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی خود بھی چغل خوری سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ حافظ۔